घोड़ों का शौक आपको कहाँ से हुआ? जब भी ताया जान ने जाना हो उन्होंने साथ मुझे भी गोद में बिठा लेना। पहला मेला, 2000 में कोई अपना क्लब भी कोला शरीफ के दरबार की निस्बत से जिसको आप अभी भी याद करते हो? नेशनल चैंपियन का भी खिताब मिला हुआ। एक छक्का मैं मार के जाता था, वो छक्का मार के आते थे। 17 छक्कों के बाद जो है ना, कौन सा घोड़ा? तो देसी घोड़े हैं, ब्रीड को प्रिजर्व भी कर रहे हैं जी डेफिनेटली। सिंगल सेक्शन है, लाइन नेज़ाबाजी है। सेक्शन जो है ना उसमें ज़्यादा मज़ा भी आता है। सर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना मुश्किल नहीं है। जो आपका खिलाड़ी है वो खुश तब होता है जब उसका ग्राउंड उसको अच्छा मिले। इंटरनेशनल नेज़ाबाजी का शौक लगा। सफ्तर सुल्तान साहब को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी हजूर ये आप कर रहे हैं तो हमें भी कुछ इसके मुतालिक बताएं। आर्चरी में आप कैसा? उनका फरमान है कि जो है ना अपने बच्चों को तैराकी तीरंदाजी जिस चीज़ सिखाओ। बाद में इवेंट हुआ था और उससे लोगों को बड़ी अवेयरनेस की और काफ़ी लोगों ने वहाँ पे अपनी मेंबरशिप भी करवाई। फेवरेट मदरोटा में मैरियट हूँ, हुसैन अब्बास सैयद, सुल्तान मोहम्मद अली साहब, इनकी सारी टीम। नेज़ाबाजी को जो है ना वो फ़रोग मिल रहा है। ये जो जानवर है इसका अपना बख्श तारा ऐसा है। नए आने वाले जो राइडर्स हैं, जिस घोड़े ने कुछ सीखा होगा, किसी अच्छे उस्ताद का बना होगा, तो वो तो आपको सिखाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसके साथ सख्ती करेंगे, आगे से ये भी सख्ती करेगा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान पॉडकास्ट। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं इनका नाम है हाजी कैसर महमूद और इनकी जो वबस्तगी है वो है गुडरा शरीफ से और घोड़ों के ताज़ीदार हैं, बहुत पुराने सवार हैं, इंटरनेशनल नेज़ाबाजी भी करते हैं और इंटरनेशनल नेज़ाबाजी के साथ साथ आर्चरी में भी इनको महारत हासिल है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने मेहरबानी की है हमें भी बोलने का मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से। सर आपका बहुत शुक्रिया, मसरूफियात से आपने हमारे लिए वक्त निकाले। नहीं आप मेहमान हैं हमारे, आपका जो ना वो आना हमारे लिए ऐसे मसरत है। सर हमें ये बताइएगा कि घोड़ों का शौक आपको कहाँ से हुआ और आपने सवारी किस उम्र में सीखी? बिलाल भाई घोड़ों का शौक बचपन से ही जब से होश संभाला है तो घर में जो है ना जी वाला साहब का दस्ते शफ़क़त नहीं था। ताया जान थे तो उन्होंने वाला साहब की एक घोड़ी हमारे पास थी। बेसिकली ताया जान भी वाला साहब भी नेज़ाबाजी भी करते थे। अगर वो लोकली उस वक्त तो ये शौक इतना पॉपुलर नहीं था, तो लोकली अपने जो कुछ शादियों को इवेंट हुए दूसरा तीसरा बस उस पे जो है ना वो उन पर वो आना जाना था। और बेसिक जो है ना वो घोड़ी रखी हुई थी ट्रैवलिंग के लिए, अड़ोस पड़ोस के गांव में वो फातिहा के लिए किसी के लिए जाना होता था तो वो चूँकि घर में थी और बुज़ुर्गों को शौक भी था तो नेज़ाबाजी के वाले से तो हमें ही पता था, मगर ये था कि घर में जानवर था तो वो उसकी वो राइडिंग उसकी सवारी तो मज़ेदार है। तो वो बचपन से ही शौक़ था कि जब भी ताया जान ने जाना उन्होंने साथ मुझे भी गोद में बिठा लेना। फिर जब थोड़ा सा बड़े हुए, तकरीबन 7-8 साल के 10 साल के हुए, तो फिर चुपके से जो ना तार लगा के वो घोड़ी को लेना और किसी चरपाई के साथ लगा के घोड़ी को ऊपर छलांग लगा के बैठ जाना और निकल जाना। तो वो बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घराना जो है ना इस शौक़ के साथ भी और इस जानवर के साथ वाबस्ता है। सर आपने नेज़ाबाजी किस उस्ताद से सीखी और आपकी उस वक्त कितनी उम्र थी? नेज़ाबाजी राइडिंग का तो आपको मैंने बताया कि बचपन से ही हम कर रहे हैं। वो टेक्निक्स तो नहीं आप कह सकते हमारे पास थी, मगर ये था कि बुनियादी वो हमें पता था कि इसकी राइडिंग करनी किस तरह है, उसकी वो आग किस तरह पकड़नी है, काठी किस तरह डालनी है, उस पर स्पॉट किस तरह रखनी है, वो सारी चीज़ें पता तो थी हमें क्योंकि बुजुर्ग सारे हमारे वो आँखों के सामने करते थे। तो जब कॉलेज लाइफ में हमारे कुछ दोस्तों ने मिलके, क्योंकि आपको जब इस जानवर से शौक़ था तो यहाँ पे हमारे 3-4 घराने ऐसे हैं जिन्होंने पुराने ताजदार भी हैं, घोड़े भी रखे हुए हैं। साथ हमारे पड़ोस में मेरा अक्कू गांव है, हमारे बचपन के दोस्त हैं हाजी शौकत साहब और उनकी फैमिली, साथ मेरे दोस्त थे बचपन के मतलब बुलंद जवेद साहब, अभी माशाल्लाह वो भी राइडिंग करते हैं साथ। और सबसे बढ़कर जिस घराने का दस्ते शफ़क़त हमारे सब घरों पे था वो था खान खुदाबाश खान साहब का घराना। वो खान साहब को अल्लाह ताला रहमत करे, उनको अल्लाह ताला अगले जान में अच्छा मकाम अता फरमाए। उनके दस्ते शफ़क़त हमारे घरानों पे भी था और वो मेरे साथ खुसूसी वो बड़ी शफ़क़त बड़ी मोहब्बत करते थे।
تو میں خوش نصیب آدمی ہوں کہ ان کا دست شفقت، ان کی محبت ہمیں بچپن سے ملی. تو چونکہ پھر وہ زیادہ شوق ان کا تھا تو بچپن سے وہ بھی دیکھتے تھے کہ وہ خان صاحبان کے وہ گھوڑے سارے ہمارے اڑوس پڑوس میں تھے سارے. تو اس وقت تو ہمارا جو گولڈا شریف ہے وہ پیر دیہات تھا. اب تو ماشاءاللہ دیکھیں تو آپ کو ٹوٹلی شہر لگتا ہے. پھر وہ سب جو دوست تھے جن کا، کیونکہ بزرگوں کے بھی تعلقات ایسے تھے آپس میں اور اس شوق کی وجہ سے بھی تھی ساری چیزیں ساری. تو پھر ہم نے 96-97 میں کالج لائف تھی، اسٹوڈنٹ تھے ہم اس وقت. تو ہم 3-4 دوستوں نے مل کے جو ہے نا جی خان صاحب کی سرپرستی میں ہم نے ایک رائڈنگ کلب بنایا. بڑے خوش تھے بزرگ سارے، کیونکہ وہ بزرگوں کا شوق تھا تو سارے ہی بڑی سپورٹ کرتے تھے. تو وہ بھی ہم نے وہ اپنے شوق کو بھی پروان چڑھایا. اس کے بعد پھر جب پتہ چلا کہ جی یہ ٹینٹ پیکنگ نیزہ بازی سارے جتنے بزرگ ہمارے وہ کرتے رہے ہیں، تو پھر اس میں جو ہے نا ہمارے پڑوس میں لکیلی ہمارے گڈ لک سمجھنے کہ صوفی نذیر حسین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی حیاتی دے، میں نے باضابطہ نیزہ بازی ان سے سیکھی. ان کا بھی کیونکہ بیسیکلی تعلق تو گجرات سے ہے، مگر چونکہ وہ زیادہ سیٹل جہاں پہ گولڈا شریف ہمارے ساتھ ملکہ گاؤں ہے وہاں پہ وہ سیٹل تھے، یہیں پہ انہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے. تو ان کی صحبت میں جا کے بیٹھنا، ان سے باتیں پوچھنی سیکھنی، باضابطہ پھر ان کے ساتھ جیسا کہتے ہیں کہ شکر رکھ کے ہم نے جو ان سے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے اور اپنا استاد کی جو ہوتی ہے اپنا ایک ضابطہ. تو اس طرح بلال بھائی ہم نے جو نا صوفی نذیر صاحب سے باقاعدہ بیعت ہو کے تو نیزہ بازی شروع کی جی. اور الحمدللہ ان کی بڑی مار کھائی ہم نے، انہوں نے بڑی محنت دی ہمارے ساتھ، ایک ایک چیز ہمیں سکھائی، بنیاد سے لے کے اینڈ تک ساری چیزیں انہوں نے کوشش کی ہمیں بتائیں. آج اسی وجہ سے الحمدللہ جو نا 26-27 سال ہو گئے ہیں نیزہ بازی کی فیلڈ کے ساتھ وابستہ بھی ہیں. سر نیزہ بازی کی بیسک چیزیں آپ نے سیکھ لیں، سمجھ آ گئی ان کی. تو یونیفارم میں پہلا میلہ کس جگہ پہ، کون سا میلہ تھا، کس ضلع میں تھا، وہ اس کی ابتدا کا بتائیے سر. بیسیکلی پراپرلی چونکہ ہم تو اپنے استاد محترم کے پیچھے تھے، تو یہاں پہ ہمارے لوکل تو کلب ہمارا جو بڑا کلب تھا یہاں پہ وہ پنڈی غازی تھا جی. تو ہمارے کچھ دوستوں نے ہم نے سب نے مل کے جو ہے نا وہ ایک اپنے گاؤں کی نسبت سے ایک کلب کی سنگ بنیاد رکھی، جو ہمارے وقت تقریباً 3-4 گھرانوں کے ساتھ مل کے. تو اس میں وہ فرسٹ میلہ مجھے یاد ہے کہ 99-2000 میں یہ ہم نے پہلا میلہ کیا تھا اور اپنے استاد محترم کی سرپرستی میں کیا تھا، صوفی نذیر صاحب کی سرپرستی میں کیا تھا جی. بس اس کے بعد پھر وہ سفر ایسا شروع ہوا جی کہ بس چلتے 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 جی 26 سال گزر گئے، ہمیں پتہ نہیں چلا ٹائم کا. سر کوئی اپنا کلب بھی آپ نے بنایا ہے؟ جی بالکل جی، ہمارا کلب جو ہے جی وہ چونکہ میرا تعلق گولڈا شریف سے ہے اور ہم ان کے مریدین بھی ہیں، تو 2008 میں ہم نے جو ہے نا کچھ دوستوں نے مل کے اپنے گولڈا شریف کے دربار کی نسبت سے اپنے کلب کا نام رکھا گیا ہمیں. پھر وہ اس کے بعد اپنا الحمدللہ کچھ لوگ آتے گئے کچھ جاتے گئے، مگر کلب سٹل ہمارا اسی طرح ہی ہے. ہاں اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں کہ اپنا کلب بنانے سے پہلے ہمارے اچھے ریلیشن تھے، بہت اچھے پیارے تعلقات تھے، جسٹ لائک اے بگ برادر. اللہ تعالیٰ جنت میں گھر کرے. حاجی ملک حسن غنی گجر صاحب، حاجی ملک کمال غنی گجر صاحب کسی تعارف کے مطابق دونوں بھائی نہیں تھے، مگر اللہ کی رضا ان کا جب ہمارا ٹائم گزرا، اچھا ٹائم گزرا، تو وہ ان کے ساتھ بھی ہم نے تقریباً 5 سے 6 سال 7-8 سال ان کے ساتھ بھی مل کے ہم دوڑے. تو پھر بعد میں اپنا چونکہ پھر اس نیزہ بازی کی فیلڈ میں تعداد بڑھتی گئی، جدت آتی گئی، تو پھر اس کے بعد ہم نے اور ہمارے کمرڈی بہدین کے میرے دوست ہیں شہیدہ والی سے ہیں، اللہ جنت نصیب کرے، ان کے بزرگوں کو بیسیکلی وہ ہمارے کلب کے بانی بھی اور سرپرست بھی تھے، وہ چودھری رشید احمد وڑائچ صاحب. ان کی سرپرستی میں جو ہے نا ہم نے وہ اپنا کلب بنایا. تو پھر وہ اب ان کے بیٹے ہیں چودھری سرفراز رشید وڑائچ، مزمل رشید وڑائچ، اور ان کے پوتے بھی ہمارے ساتھ دوڑتے ہیں، قاسم اور چھوٹا 2 بیٹے ان کے ماشاءاللہ جی، وہ دونوں جو ہے نا حمزہ، وہ دونوں ہمارے ساتھ دوڑتے ہیں بھی. سرپرستی چودھری سرفراز رشید وڑائچ صاحب اور مزمل رشید وڑائچ صاحب دونوں بھائی کرتے ہیں جی. سر فتوحات تو آپ نے بہت سی حاصل کی ہوں گی، ایک آپ کی ایسی کامیابی جس کو آپ ابھی بھی یاد کرتے ہوں؟ الحمدللہ جی، والدین کی دعائیں تھیں، بزرگوں کا اتنا ساتھ تھا، اتنی سپورٹ سی گھر سے کہ جب گھر سے نکلتے تھے تو دعائیں لے کے نکلتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ خیر سے لے کے جائے اور خیر سے لے کے آئے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ گیم جو ہے نا یہ رسک بھی بہت ہے، ایڈونچر بھی ہے اور گیم بھی ہے، اور ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ایک بڑا رسک بھی ہے اس میں. تو بزرگوں کی دعائیں لے کے نکلنا، والدہ صاحبہ کی دعائیں لے کے نکلنا، اور استاد کا اپنے کا وہ جو تھاپڑا تھا وہ ہمارے بالکل ساتھ تھا. تو بہت اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی. اور اس میں جو آپ فتوحات کا پوچھ رہے ہیں، جو بڑی فتوحات جو میجر فتوحات ہیں اس میں جو مجھے خود مطلب مجھے آج تک وہ چاہتا ہوں کہ وہ سین بار بار آئے میری آنکھوں کے سامنے. ایک تو جو ہے نا جی 2015 کی نیشنل چیمپئن شپ تھی جی، تو اس میں سنگل لائن میں یہ ایونٹ ایسا ہے جی، روٹین کی نظربازی میں یہ نہیں ہوتا جی. اور ہمارے جو لوکلی دیسی رائڈر ہیں وہ اتنی زیادہ اویئر نہیں ہیں. اب تو خیر الحمدللہ سارے اویئر ہیں، کیونکہ تقریباً ہمارے لوکل مینوں میں بھی یہ ہوگی. اس وقت صرف ای ایف پی کے جو ایونٹس تھے ان میں یہ صرف کروائی جاتی تھی. تو 2015 میں جو ہے نا الحمدللہ میری سیکشن فرسٹ آئی وہاں پہ، اور مجھے وہ نیشنل چیمپئن کا بھی خطاب ملا وہاں سے، اور الحمدللہ وہ میری فتح بڑی زبردست تھی. دوسری میری جو فتح ہے جس کو میں بلاتے ہوئے بھی بھول نہیں رہا، اور میں چاہتا ہوں بار بار وہ سین میرے آنکھوں کے سامنے آئے. بلال بھائی، جب کراؤڈ بالکل گراؤنڈ پیک ہو اور آپ کو داد مل رہی ہو گراؤنڈ سے، پھر آپ کا ایک رائڈر کا، ایک سوار کا، یا کسی بھی گیم کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو جو آگے جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کا مورال ایٹومیٹکلی بڑا ہائی ہو جاتا ہے. 2014 تو اینڈ یہ 15 کی بات ہے، وہ منڈی بہاؤالدین چک 3 ہمارے اسی ممبر ہیں یگ ظفر صاحب، ان کے برادران نے وہاں پہ یہ ایونٹ آرگنائز کیا تھا، کیونکہ ہمارے وہاں پہ وہ رشید احمد وڑائے صاحب اللہ جان نصیب کرے، وہ ان کا ہوم گراؤنڈ تھا. تو جو کہ وہ سرپرست بھی ہمارے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ ان کی موجودگی بھی تھی، ان کی ساری فیملی بھی، ان کا لوکل علاقہ تھا، ہمارا لوکل علاقہ تو نہیں تھا، مگر الحمدللہ کافی دوست احباب سارے جاتے تھے. تو پورا جو گراؤنڈ تھا وہ پیکڈ تھا جی. سیکشن میں سیکنڈ پوزیشن پہ آئی، مگر آئی 17ویں چھکے پہ جا کے، یعنی کہ 17 چھکے 17 چھکوں کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ رہی، 14 نمبر ہوئے ہمارے، ان کا جو ہے نا وہ 16 نمبر ہوئے. مگر 11 چھکوں کے بعد باقی ٹیمیں ساری آؤٹ، تو 11 چھکوں کے بعد ہم دونوں ٹیمیں 1 to 1 وٹو سے باندھ کے کوئی ٹیم تھی فیصل آباد سے، حضور سے پتہ نہیں ابھی وہ میری کافی عرصہ کا ملاقات نہیں ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ہمارا میچ پڑا. تو کہا جس صاحب نے کہ جی گھوڑے اب تھک گئے ہیں، تو وہ مگر وہ جو انتظامیہ تھی انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو لڑکی جو ہے نا آپ نے جو ہے نا فیصلہ کروانا ہے کہ فرسٹ سیکنڈ کس نے آنا ہے، گیم پوری ہو جی، اینڈ تک ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ ایڈونچر تھا. اور یہی شوقین کا جو شائقین ہوتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ لاسٹ میں اس چیز کو جو نا وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، سارا دن ٹائی پڑتا ہے، آڈینس بڑے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح انجوائمنٹ ہوتی ہے جی. تو وہ جب ایک چھکا میں مار کے جاتا تھا تو گراؤنڈ بالکل اس طرح آسمان کے ساتھ جاتا تھا جی. وہ چھکا مار کے آتے تھے تو سیم ہی پوزیشن تھی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو ہماری پبلک ہے وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی، وہ تو جو اچھا پلے کرتا ہے، جو اچھا کھیلتا ہے، جو اچھا کھلاڑی ہوتا ہے اس کو داد دیتے ہیں. تو وہ میرے لیے بڑا یادگار تھا جی. سر گھوڑوں کی نسل میں آپ کو کون سا گھوڑا جو ہے پسند ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو جو گیم کر رہے ہیں، جس گیم کے کھلاڑی ہیں ہم، وہ تو ہے 10 پیگنگ. 10 پیگنگ میں ابھی تو خیر لوگوں نے عربک گھوڑے بھی ڈال دیے ہیں، تھارو گھوڑے بھی ڈال دیے ہیں، حالانکہ وہ زیادہ پاورفل گھوڑے ہوتے ہیں ہمارے دیسی کے بنسبت. جو دیسی گھوڑے ہیں وہ ہمارے گیم کے لیے پرفیکٹ ہیں. تو کیونکہ ہمارے اپنی یہ بریڈ ہے، پاکستان کی، پنجاب کی یہ بریڈ ہے ساری، تو میں تو ذاتی طور پہ اس کو پسند کرتا ہوں. اور ہمارے پاس جتنے گھوڑے ہیں سارے دیسی ہیں جی، لوکل بریڈ ہے ہمارے پاس. رنگ کی بات کی جائے، رنگ سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں. گھوڑے کی جو بات ہو رہی، کمیت ہے، نکرا ہے، مشکا ہے، آپ کو کون سا کلر؟ دیکھتے ہیں جی، پسند کی بات ہے وہ تو الگ ہے. جو ہم بزرگوں سے سنتے رہے ہیں وہ تو 2-3 کلر ایسے ہیں جو دلیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں کمیت کلر بھی ہے، اس میں ککا کلر بھی ہے، ٹھیک ہے جی. میرے استاد محترم کو بہت پسند ہے ککا کلر. اور جو سبز گھوڑا ہے وہ بھی دلیر ہے، مشکے بھی دلیر ہوتے ہیں، نکرے بھی دلیر ہوتے ہیں بیچ میں. مگر جو اب پسند کی بات یا گیم کی، یا ایک گیم میں جو نا ایک خوبصورت نظر آنے کے لیے ہماری تو سیکشن نکروں گی یہ ساری. مگر میں نے مشکے گھوڑے بھی دوڑائے ہیں، ٹھیک ہے جی، کمیت بھی دوڑائے ہیں، وہ رکھی ہیں سارے. تو اب سیکشن ہماری تقریباً سب دوستوں کی جو نا وہ
वाइट कलर के सारे नुकरे हैं हमारे पास। सर अपने थान पे किसी ब्रीड को प्रिजर्व भी कर रहे हैं? जी डेफिनेटली, इसके बगैर तो अब ये शौक करना मुश्किल है ना जी। अब तो ये शौक महंगा बहुत हो गया है। जिस वक्त हमने शुरू की थी या जो हमें विरसे में चीज़ें मिली थी उस वक्त तो ये गेम का इतना वो उठाव नहीं था। राइडर्स की तादाद बहुत कम थी। अब हमारे अपने ज़िले में जो है ना उस वक्त हम देखें तो चंद घर थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अच्छे घराने इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। हमारे लोकल इस्लामाबाद के अच्छे अच्छे घराने इन्वॉल्व हुए हैं और वो हमसे बेहतर शौक भी कर रहे हैं और इस गेम को हमसे बेहतर लेके आगे भी चल रहे हैं। मगर देखा जाए तो देसी घोड़ों की जो हमारे अपने मेरे घर के घोड़े हैं, तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि उनके बच्चे लिए जाएँगे देसी रावी ब्रीड के। मतलब ये हमारी गेम में भी ये कामयाब है सारे और मैं इनको प्रेफरेंस प्रायोरिटी देता हूँ। सर क्योंकि आपकी वाबस्तगी इस्लामाबाद से है, नूरिया शरीफ से, तो यहाँ बड़ा फुकदान है नेज़ाबाजी के ग्राउंड का, तो आप भाई कैसे प्रैक्टिस वगैरह? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ज़मीनें हमारी ज़्यादा तो एक्वायर्ड हो चुकी हैं ज़्यादा जी। तो हम यहाँ पे वो देहात वाला माहौल तो ज़्यादा है नहीं। तो हमें बाकी तो चीज़ों में इशू आता नहीं है, ज़िम्मेदार लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़ारा होता है। मगर जो घोड़े की तैयारी, हमारी अपनी प्रैक्टिस, उसके लिए हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम जाके घोड़े को काम दे सकें या अपनी कोई लंबी राइड कर सकें। क्योंकि ये हमारा पथरीला इलाका है, रोड्स हैं, पक्की जगह है और पक्की जगहों पे मैं नहीं समझता हूँ कि जो है ना घोड़े को इतनी लंबी राइड देनी चाहिए जी। तो फिर वो हम प्रैक्टिस ग्राउंडों में जाकर करते हैं भाई। ये थोड़ा-सा है हमें डिसएडवांटेज जी कि बाकी पंजाब की बनिस्बत कि अगर हमारे पास यहाँ पे अच्छे ग्राउंड हों, अच्छा कोई एक आध ग्राउंड हमें मिल जाए। क्योंकि जहाँ पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे इसके सराउंडिंग में तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 100 के राउंड अबाउट राइडर है और तकरीबन 70-80 घोड़ा भी लोगों ने रखा हुआ है यहाँ पे जी लोकली हमारे। तो हमारे पास कोई ऐसा तो ग्राउंड होना चाहिए जी। मैं तो काफ़ी दफ़ा हमने कोशिश की भी है मगर कोई नहीं जी, हमारी बात चली नहीं। ज़मीनें हमारी अपनी तो एक्वायर होगी नहीं भाई। तो बाकी जो जगह खाली पड़ी होती है उस पे हम कोशिश तो करते हैं अपने घोड़े को जो काम देना है या थोड़ी बहुत नेज़ाबाजी किसी की तैयारी करनी है या सीज़न शुरू होता है तो जो थोड़ी बहुत राइड उस पे करके घोड़े को तैयार करना होता है महीना एक लगा के, वो हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, गुज़ारा कर लेते हैं। मगर ऐसा जो हमारे बाकी पंजाब के दोस्तों को जो एडवांटेज हैं वो हमारे पास नहीं है। सर नेज़ाबाजी के इवेंट्स में, मेलों में 3-4 किस्म के इवेंट होते हैं। सिंगल नेज़ाबाजी है, सेक्शन है, लाइन नेज़ाबाजी है, टीम ऑफ 8 भी जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इनमें से आपको कौन सी पसंद है? देखिए बिलाल भाई, पसंद तो एक अलग चीज़ है ना, क्योंकि हम तो इस गेम के खिलाड़ी हैं। तो हमारी कोशिश तो होती है कि जी जितने इवेंट भी हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें विन भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमें अल्लाह ताला ने फतवाद नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात आई कि ग्राउंड में जो पसंदीदा इवेंट है वो किसी राइडर से पूछेंगे नहीं तो वो आपको यही बताएगा कि सेक्शन जो है ना वो उसमें ज़्यादा एडवेंचर भी होता है जी, उसमें ज़्यादा मज़ा भी आता है, ठीक है जी। और उसमें जो मुकाबले पड़ते हैं, उसमें तो क्योंकि लास्ट इवेंट हमारा लोकली यहाँ पे वो सेक्शन ही होता है, तो वो उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लोग रखते हैं। जो मैं ज़ाती तौर पे मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमारी सेक्शन अच्छी हो, अच्छे साथ सवार हों, घोड़े सारे हों और घोड़ों का पता भी उसमें चलता है कि कौन-सा घोड़ा क्या करता है, क्या नहीं करता है। मानसा शरीफ में आप इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। जी, मानसर शरीफ में जी हम अपना हमारे दोस्त हैं वहाँ से अटक से, बेसिकली मेरा तो तल्लक यहाँ से है और जिनका होम ग्राउंड है वो हमारे अल अवान क्लब अटक के सारे मेंबरान हैं। उसमें जो मेजर हमारे साथ सपोर्ट रहती है या जिनके साथ मिलके हमने वो इवेंट शुरू किया, बेसिकली वो दरबार का मेला होता है। तो दरबार के उर्स के हवाले से वो हमने जो वहाँ पे हमारे कदनशीन हैं, अपना अल्लाह खुश रखे उनको, तो उनको रिक्वेस्ट की थी कि अपना अगर यहाँ पे होता है तो उन्होंने कहा जगह देखने अगर अवेलेबल है तो अल्हम्दुलिल्लाह दरबार की अपनी इतनी वहाँ पे जगह है कि वो वहाँ पे हम हमारा एक बड़ा कामयाब इवेंट होता है। तकरीबन हम वो 13 साल से रेगुलरली करवा रहे हैं नहीं। उसमें हमारे अलवान क्लब अटक के जो सरपरस्त हैं मलक शेर अफजल अवान साहब, नासिर इफ्तिखार शाह साहब मिर्ज़ा गाँव का अटक से जी, ये दो साहिबान हम इनका जो नाम है बहुत तावन हासिल होता है। बाकी भी जितने भाई हैं वहाँ पे लोकली वो सारे हमारे साथ बहुत तावन करते हैं। सर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए जी, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि जो खिलाड़ी आप मदऊ कर रहे हैं इस इवेंट के लिए, कोई भी गेम है, क्रिकेट को ले लें, फुटबॉल को ले लें, तो जो आपका
کھلاڑی ہے وہ خوش تب ہوتا ہے جب اس کا گراؤنڈ اس کو اچھا ملے. میں اس میں کہتا ہوں کہ باقی چیزوں کا ارینج تو ہو جاتا ہے, ٹینٹ, کرسیاں, اسٹیج, یہ تو کوئی دنیاوی بھی چیزیں, کوئی اچھا لگا لیتا ہے, کوئی برا لگا لیتا ہے, مگر ایک میں ہماری کوشش اپنی بھی ہوتی ہے, اور باقی جو ہے نا جو جتنے لوگ آرگنائز کرتے ہیں وہ بھی زیادہ یہاں پہ جتنے کامیاب ایونٹ ہیں وہ زیادہ فوکس اسی پہ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ محنت گراؤنڈ پہ کرتے ہیں. جب گراؤنڈ اچھا ملتا ہے رائڈر کو تو ڈیفینیٹلی وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ اس گراؤنڈ میں گھوڑے کو نقصان کوئی نہ ہو اور گھوڑا جو ہے نا سموتھلی دوڑے وہاں پہ. تو میں تو یہ اسی بات پہ زیادہ زور دیتا ہوں, یا ہماری کوشش یہی ہوتی ہے, ہماری جو محنت ہوتی ہے ایونٹ آرگنائز کرنے میں وہ گراؤنڈ پہ ہی ہماری زیادہ محنت ہوتی ہے. انٹرنیشنل نیزہ بازی کی بات کریں تو آپ نے اپنے انٹرنیشنل نیزہ بازی کا آغاز جو ہے کب سے کیا, اس کی کیا ہسٹری ہے, کیسے آپ کو انٹرنیشنل نیزہ بازی کا شوق لگا؟ بلال بھی ڈیفینیٹلی اب چونکہ ہم اس گیم کے ساتھ وابستہ ہیں, جب ہم نے گھر سے باہر قدم رکھا تو دیکھا کہ یہ آگے اس کا سکوپ ہی آ رہا ہے. بڑی لیٹ شروع ہوئی, ویسے تو ہماری اللہ جنت نصیب کرے نواب القطاع صاحب کو, وہ اپنی پاکستان کی نمائندگی کے لیے یہاں سے اچھے اچھے لڑکے لے کے جاتے رہے ہیں وہاں پہ باہر, اور اچھے تقریباً بہت سارے ملکوں میں انہوں نے پرفارم کیا ہے. نواب صاحب کی اپنی تو شخصیت ہی بڑی بے مثال تھی, تو انہوں نے اپنا کافی اس پہ ایفرٹ کی. اس کے بعد الحمدللہ جب یہ جو میں نے خود شروع کی, ہمارے سلطان محمد علی صاحب ایک ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں یہاں پہ خوشاب میں, تو اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار نئے رائڈرز کو جو نا موقع دیں. تو مجھے لاہور ایک ایونٹ پہ ہم گئے تھے فیڈریشن کی نیزہ بازی سے, تو میں نے صفدر سلطان صاحب کو ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی حضور یہ آپ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ اس کے متعلق بتائیں. نے کہا حاجی صاحب ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنے اچھے آپ جیسے رائڈر ہیں وہ اس گیم میں آئیں, مگر چونکہ تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہوتی ہے تو ہم نے کوشش کی ان سے کچھ سیکھا. پھر انہوں نے تقریباً یہاں پہ کچھ ایونٹ کروائے, الحمدللہ 2-3 ایونٹس میں میری اچھی پوزیشن رہی, ٹیم اچھی لکیلی بن رہی اور اس سے مجھے کامیابی ملی. تو وہ اس حوالے سے ہم نے اتنا کیا, مگر اتنی ہماری پریکٹس نہیں ہے کہ ہم کوئی آگے سلیکٹ ہو سکتے ہیں یا کوئی ہم ٹرائل میں ایسی کو نمایاں ہماری پوزیشن ہو. تو یہ اس حد تک ہم نے کیے لوکلی. سر انٹرنیشنل نیزہ بازی میں الحمدللہ پچھلے کچھ عرصہ سے پاکستان کا جھنڈا باہر کے ممالک میں جب ورلڈ کپ ہوتا ہے تو لہرا رہا ہوتا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں. تو اس کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سواروں کی کوالٹی ہے, ان کا جو معیار ہے, کیسے نکلا, کیسے وہ ان کو سکھا کے اوپر لے کے آیا؟ دیکھیں جتنی بھی گیمز ہیں, کرکٹ کو آپ لے لیں تو بہت گراؤنڈ لیول سے جو ہے نا اچھے اچھے پلیئر نکلے ہیں اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا لوکلی گراؤنڈ سے, ٹھیک ہے. تو ان کو پلیٹ فارم ملا ہے جس پہ جا کے انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو واضح کیا ہے اور آگے وہ نکلے ہیں. ہمارے پاس اس طرح کا پلیٹ فارم اس طرح کا تھا نہیں. جب سے ہماری فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا تو فیڈریشن کی ایفرٹ کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم لوگوں کو ملا ہے کہ وہ باقاعدہ اناؤنس کرتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو بھی, اور جو لوگ ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں ان کو میسیج بھی کرتے ہیں, اور ان کو جو ہے نا تحریری طور پہ بھی ان کو مطلع کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ فلاں ایونٹ کے لیے ٹرائلز لینے ہیں, تو جو انٹرسٹڈ ہے وہ آ جائیں. مطلب ہر بندے کو وہ کرتے ہیں جو ان کے رابطے میں یا ان کے کانٹیکٹ میں ہیں یا جو فیڈریشن کے ممبر ہیں. تو وہ فیڈریشن پھر ٹرائلز کروا کے, تو اب اس میں الحمدللہ آپ دیکھیں ہمارے پاس جتنے لڑکے ہیں سارے, تو یہ ہمارے ساتھ لوکلی نیزہ بازی کرتے رہے ہیں, کوئی انٹرنیشنل نیزہ بازی کے پلیئر تو نہیں تھے, مگر جب ان کو ایک پلیٹ فارم ملا, ان کو موقع ملا, انہوں نے پورا اویل کیا اس کو. الحمدللہ اس وقت ہمارے 8 سے 10 لڑکے ایسے ہیں جو بہت اچھی ٹائم پیکنگ کرتے ہیں, اور الحمدللہ صرف اپنا جینٹس نہیں لیڈیز کی ہماری بہت اچھی ٹیم ہے, بڑی اچھی بچیاں آئی ہیں, بڑے اچھے گھروں سے بچیاں آئی ہیں جنہوں نے آ کے پرفارم کیا اور پاکستان کا بڑا نام روشن کیا انہوں نے. تو اسی طرح انڈر 20 وہ ہماری ٹیم ہے, انڈر 18 وہ ہمارے پاس بچوں کی ٹیم ہے, وہ بھی ہر سال وہاں پہ نمائندگی. تو دیکھیں ایک پلیٹ فارم ملا ہے فیڈریشن کے بہاف پہ, تو اس کو اس سے پھر وہ آٹومیٹکلی ہم نے جو ہے نا وہ اپنا جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئلے سے ہیرے کو تراشنا, وہ پھر فیڈریشن نے تراشا. سر پاکستان میں ای ایف پی کے امبریلا میں 2 ایونٹ ہوئے انٹرنیشنل لیول کے, وہ کمال ایونٹ ہوئے. اس کے بعد بھی مزید فروغ ملا پاکستان کی انٹرنیشنل نیزہ بازی کو. اس کو آپ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟
بلال بھائی اس میں فرسٹ تو ہمارا ہوا تھا جی ورلڈ کپ کوالیفائرز کا. اس میں آپ کے سامنے وہ ہے کہ ہمارے بچوں نے کتنا اچھا پرفارم کیا اس میں. دوسرا جو تھا وہ اس میں 2 ایونٹ تھے جی. ایک تو ہماری یہ انٹرنیشنل ٹینٹ پیکنگ تھی, ساتھ ہم نے پہلی دفعہ فیڈریشن نے آرگنائز کیا آرچری کا ایونٹ, کیونکہ آرچری فیڈریشن نے اسی سال شروع کی. تو اس میں الحمدللہ ہم نے بھی جو کورس وغیرہ تھے, جو انٹرنیشنل ہمارے کوچز آئے تھے اسے ٹریننگ لی, ججز کا کورس بھی کیا. تو وہ پھر چونکہ فیڈریشن کی طرف سے اپنا یہ دونوں ایک ہی جگہ منعقد ہوئے, تو وہاں پہ جو ہے نا الحمدللہ فیڈریشن نے ان دونوں کو بہت بہتر طریقے سے آرگنائز کیا. جتنے بھی ہماری انٹرنیشنل ٹیمیں آئی تھیں الحمدللہ سارے بڑے خوش گئے اس سے. سر ماشاءاللہ جیسے آپ ایسی ممبر بھی ہیں ای ایف پی میں, تو ایسی ممبر کا کیا رول ہے, اسی ممبر کا کیا کردار ہے اور وہ کیا ہوتا ہے, یہ ہماری آڈینس سے شیئر کیجیے. اسی ممبر بیسیکلی تو ہمارے یہ ہم جتنے دوست ہیں میرے علاقے کے, انہوں نے مجھے سلیکٹ کر کے بھیجا آگے کہ یہ آپ جا کے ہماری نمائندگی کریں, جو ہمارے باتیں ہیں, جو ہمیں سہولیات چاہیے ان سے فیڈریشن کو آگاہ کریں, یا جو ہمارے رائٹرز کو جو ہے نا جو مشکلات آتی ہیں یا ایونٹ کے حوالے سے یا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں, تو وہ جنرل ہماری سال میں 2-3 میٹنگز ہوتی ہیں, اور ہم اپنا وہ ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی طرف سے جو تحفظات جو چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے, ہم چیئرمین صاحب کے سامنے, وائس چیئرمین صاحب کے سامنے, اپنے پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھتے ہیں. تو فیڈریشن نے جو اس دفعہ آرگنائز کیا ہمارا یہاں پہ انٹرنیشنل ورلڈ کپ کا, تو اس میں آرچری کا ایونٹ, چونکہ میں آلریڈی اس گیم کے ساتھ منسلک بھی تھا, تو پھر مجھے ہمارے پریزیڈنٹ سلطان محمد صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کیسا سب یہ جو ایونٹ ہے اس کو, کیونکہ ہم ساری ٹیم نے دوسری طرف فوکس کیا ہوا ہے, وہ زیادہ تعداد بھی زیادہ تھی, تقریباً 9 ممالک کی وہ ٹیمیں آئی ہوئی تھیں, تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے. الحمدللہ ان کی ٹیم اور ہماری فیڈریشن کے تعاون کی وجہ سے بہت اچھا ایونٹ رہا ہے, اور اس کی پوری جتنی مجھ سے ہو سکی میں نے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کیا. تو 3 دن وہاں پہ جتنا بھی ارینجمنٹ سے سارے جتنے ہمارے انٹرنیشنل ججز آئے تھے, جتنی ہماری لوکل ٹیمز آئی تھی, اور سب سے بڑی بات کہ پہلی دفعہ تھی ہماری پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح کا ایونٹ آرگنائز ہوا, تو اس میں الحمدللہ ہمارے لڑکوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. بلکہ ایک بچے نے خوشاب سے عدیل کمران نیچ, بڑے اچھے خاندان سے ہے, بڑے اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے, تو اس نے جو ہے نا 3rd پوزیشن پہ حاصل کی, اور برونز کو میڈل پاکستان کے لیے لیا جی. سر آرچری کا آپ کو کیسے شوق لگا, نیزہ بازی, انٹرنیشنل نیزہ بازی, اور اس کے بعد آرچری میں آپ کیسے؟ دیکھیں بلال بھائی, اس گیم کے ساتھ منسلک جو اب ہیں, زندگی کا بڑا حصہ ہم نے اس گیم کے ساتھ گزارا. شوق تو ہم نے گھر سے کیا, باہر نکلتے گئے جتنی اپرچونٹیز آگے ملتی گئی. تو یہ بھی کیونکہ ہماری گیم کا حصہ ہے, گھوڑے کے ساتھ محبت ہے, گھوڑے کے ساتھ لگاؤ ہے, اسی محبت کی وجہ سے. اور یہ آرچری بھی جو ہے نا ہارس بیک آرچری, یہ گھوڑے کے اوپر ہی آپ کر سکتے ہیں, اور یہ بیسیکلی ہمارے آباء و اجداد سے, اب پرانے جو بزرگوں سے دیکھا جائے تو یہ تو ہماری سنت بھی ہے, اور یہ جو ہے نا اس کو ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہے نا اپنے بچوں کو تیراکی تیر اندازی جس چیز سے سکھاؤ. تو مجھے اس نسبت سے بھی شوق ہوا, اور ویسے بھی یہاں پہ ہمیں ایک اپرچونٹی ملی یہاں پہ لاسٹ ایئر زمان اسٹارٹ فارم ہے یہاں پہ ٹیکسلا میں, تو وہاں پہ انٹرنیشنل رائڈرز کو جو ہے نا آنے کا موقع ملا. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہمارے ایک عمر بھائی ہیں جو ہمارے آرچری کے فاؤنڈر بھی ہیں, انہوں نے انٹرنیشنل جتنے بھی ہمارے تھے ان کو وہاں پہ ٹرینرز, ان کو وہاں پہ مدعو کیا, اور پھر فیڈریشن نے لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس دی. تو اس میں جو ہے نا الحمدللہ ہم نے اس میں ٹریننگ بھی دی, ججز کا, اس کے رولز, اس کے بائی لاز, وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. اور الحمدللہ جو لاسٹ ہم نے ایونٹ کروایا اس میں نے ججز کے فرائض بھی خود سرانجام دیا وہاں پہ. سر سواری کے ساتھ ساتھ اوور آل ابھی تک جتنا آپ کو اسٹڈی کیا ہے یا آپ سے سنے, انتظامات میں آپ کا بڑا اہم کردار رہا ہے. تو ریجنل نیزہ بازی بھی ہوتی رہی ہے مختلف ای ایف پی کے امبریلا میں, تو اسلام آباد میں کوئی ایونٹ ہوا تھا ریجنل, اس میں آپ کا کیا رول؟ بلال بھائی اس میں جو ہماری, آپ کو میں نے بتایا کہ ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں فیڈریشن کی عموماً, تو اس میں یہ تھا کہ کسی فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے جتنی اس کی اسٹرینتھ, جتنے اس کے پاس ممبرز کی تعداد زیادہ ہوگی تو اتنی وہ فیڈریشن اسٹرانگ ہوگی. اس میں جو نا مختلف لوگوں نے مختلف تجاویز دی, اس میں یہ تجویز بھی آئی سامنے کہ جی ہم
ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے ہر تحصیل لیول پہ جا کے کچھ زونز کی شکل میں اس کو جو ہے نا ڈیوائڈ کر کے تو ایک کراتے ہیں ریجنل ٹینٹ پیگنگ. ٹھیک ہے جی, 2 4 6 ضلعوں کو ملا کے جہاں پہ جو سینٹر پوائنٹ بنتا ہے ان کو مدعو کریں, جو ہمارے ممبران ہیں وہ آ کے پارٹیسپیٹ کریں. اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یا جو پرسنٹیج رکھی ہم نے کوئی وہ رکھ کے نا جی, تو وہ ٹیموں کو سب کو جو ون کرتی ہیں وہاں سے ٹیمیں, ان ٹیموں کا آگے آ کے ایک نیشنل چیمپئن شپ کروائی جائے. الحمدللہ 2 سال ہم نے کروائی, مجھے موقع ملا, میں نے 2 ایونٹ آرگنائز کروائے. ایک یہاں پہ D17 میں ہم نے آرگنائز کیا, بڑا سکسیزفل گیا جی, اور اس سے لوگوں کو بڑی اویئرنیس کی اور کافی لوگوں نے وہاں پہ اپنے ممبرشپ بھی کروائی. دوسرا ہمیں موقع ملا تو ایف پارک میں ہم نے کروایا جی, تو الحمدللہ وہ بہت اچھا ایونٹ ہمارا وہ بھی گیا جی. اس سے بھی ہمارے ممبرز میں بھی اضافہ ہوا اور گیم کو بہت فروغ ملا جی. جتنے بھی اس کے بعد نئے بچے آئے ہیں وہ انہوں نے نئی چیزیں دیکھی ہیں, وہ ساتھ ساتھ وہ چیزیں مطلب یہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس گیم کو جتنا بڑھا سکے بڑھائیں. اور اس کی وجہ سے الحمدللہ چند گھرانے تھے ہمارے ادھر اسلام آباد میں جی جن کو اس گیم کا شوق تھا یا انہوں نے گھوڑے اس نسبت سے رکھے ہوئے تھے جی. آج الحمدللہ تقریباً 10 سے 15 گھر ایسے ہیں جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں, سارے اچھے گھر ہیں جنہوں نے جو اس گیم میں آئے ہیں. اور آپ کو میں پہلے گزارش کی کہ سارے ہم سے بہتر لے کے چل رہے ہیں اور سب کے پاس اچھے گھوڑے بھی ہیں اور گیم میں اچھا پرفارم بھی کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کو گھروں میں جا کے اس کو اویئر بھی کیا اور لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ ٹینٹ پیگنگ کیا ہے, نیزہ بازی کیا ہے, ہم اس گیم کے ساتھ منسلک ہیں تو ہمیں اسے ملتا کیا ہے. تو ملتا تو جو ہے وہ اچھے خاندان آئے ہیں, اچھے لوگ آئے ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ ریلیشن بنے ہیں, اٹھنے بیٹھنے کی تمیز, بڑے چھوٹے کی تمیز. یہ نیزہ بازی ہمیں بہت چیزیں سکھاتی ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ الحمدللہ اچھے لوگ آئے اور ہمارے اسلام آباد میں اس وقت 100+ رائڈرز ہیں. سر دیہاتوں میں بھی ایونٹس ہو رہے ہیں, ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق ایونٹ کرتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ دیہاتوں سے ہی شروع ہوئی نیزہ بازی, ذمہ دار لوگ تھے, آہستہ آہستہ ایونٹ آرگنائز کرتے چلے گئے. ابھی 2025 ہے, بہت بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں. پیچھے گزشتہ 3-4 سالوں کو بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھے اچھے ایونٹ ہو رہے ہیں. ان ساروں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیسے کیسے لوگوں کو اویئرنیس کیسے آئی, یہ اتنا سپیڈ میں جو گھوڑے اور نیزہ بازی. جب ہم نے ٹینٹ پیگنگ شروع کی تھی تو بڑا چاہ ہوتا تھا کہ جی پنجاب میں جا کے نیزہ بازی کریں. گھر سے نکل جانا, 2 4 ایونٹ اٹھے کر کے 10 15 دن گھر سے باہر رہنا. لوگوں سے اتنا پیار ملتا تھا, ابھی بھی ملتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور اتنا وہ چاہ کرتے تھے کہ یار جی فلاں بھی آ رہا ہے ہمارے پاس, اور اسی وجہ سے ہمارے تعلقات, دوستیاں اور ایک بڑا لوگوں کے ساتھ الحمدللہ ایک اچھے رشتے بنے ہمارے. تو اسی طرح ہمیں بھی چاہ ہوتی تھی. یہاں پہ ہم نے کوئی ہمارے لوکلی 2-3 ایونٹ یہاں پہ ہوتے ہیں سالانہ, تو لوگ یہاں پہ آتے تھے تو ہمیں بھی بڑی چاہ ہوتی تھی یار کہ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ٹائم گزارنا ایک دوستانہ ماحول میں, اور اس سے ہماری دوستیاں, رشتہ داریاں, عزیز داریاں زیادہ مضبوط ہے. وہ تھوڑا سا یہ زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں خلا آ گیا, مگر پھر بھی وہ روابط جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہیں وہ ختم تو نہیں ہوئے. پھر بھی ہمیں الحمدللہ ایسا موقع ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, جو ایونٹ اچھے ایونٹ ہوتے ہیں ہمیں مدعو کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں اور وہ ہمیں وہ خوشگپیاں اور ان کے ساتھ دوستانہ اور ان کی محبتیں وہ ساری ہمیں وہ ملتی ہیں ساری. سر پاکستان میں بڑے اچھے اچھے میلے ہو رہے ہیں جیسا کہ بھی آپ نے ذکر کیا. موسٹ فیوریٹ کون سے میلے ہیں آپ کے؟ دیکھیے جی اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا جی, زمانہ اپنی روش کو چینج کر. جب ہم نے یہ ٹینٹ پیگنگ شروع کی تھی تو میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ اس وقت تعداد بڑی کم ہوتی تھی. اب تعداد سواروں کی ہر ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ ہو گیا. ہمارے اسلام آباد میں 20 رائڈر ہوتے تھے, آج 100+ ہیں. اسی ریشو کے تحت اگر دیکھا جائے پنجاب میں گجرات, منڈی بولدی, جھنگ, خوشاب, تھالکا ایریا سارا, ہر جگہ رائڈرز بڑھ گئے ہیں, تعداد بہت زیادہ ہوگی. اچھی بات ہے, ہمارے لیے تو اچھی بات ہے, ہماری گیم پروموٹ ہو رہی ہے, ہمیں تو خوشی ہے اس سے. اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ جی پھر جو ایک ضلع والے نیزہ بازی کرواتے ہیں, فار ایگزامپل گجرات میں نیزہ بازی ہوتی ہے, تو ان کی لوکلی وہاں پہ اپنی تعداد اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ باہر کسی دوسرے دوست کو مدعو نہیں کر سکتے. زمانہ جو اپنی روش چینج کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے اس کے رولز بھی چینج ہوئے ہیں. بیسیکلی ہے تو یہ محبت بانٹنے والا شوق, اس میں پھر لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ جی ہم ایک رائڈر
جس کے ساتھ ہماری دوستی ہے اس کو بلائیں گے اور اس کے ساتھ وہیں پہ وہ سارے دوست مل کے تو سیکشن بنا کے تو اپنی وہ سنگل نیز بازی بھی کریں, سیکشن بھی کریں. اس سے جو ہے نا, کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے, 1 دن کا یا 2 دن کا میلہ ہو تو وہاں پہ 200 ٹیم آ جائے تو اس کو مینیج کرنا بھی مشکل, اس کی نیز بازی کو اپنے ٹائم پہ ختم کرنا بھی مشکل. تو وہ تھوڑی سی اگر نیز بازی کو اس طرح پروموشن ملی ہے تو اس کا الٹرنیٹ بھی ہمارے دوستوں نے, بھائیوں نے مل کے نکال لیا اس کا. جی جو ایونٹس کی بات کی آپ نے, کہ بڑے بڑے اچھے ایونٹ ہمارے علاقے میں آرگنائز ہو رہے ہیں. مدروٹا میں لاسٹ شانی خان ہے ہمارے بھائی, انہوں نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا. تعداد چونکہ انہوں نے محدود رکھی, اپنے دوستوں کو بلایا, کئی لوگ سے ناراض بھی ہوئے مگر وہ ایونٹ بہت اچھا کروایا انہوں نے. اس کے بعد ساتھ ہی آئیں تو میریٹ ہوں, وہ الحمدللہ انہوں نے 3-4 ایونٹ کروائے, بہت اچھے ایونٹ کروائے انہوں نے. جی ٹھیک ہے جی, سب سے بڑھ کے گراؤنڈ اچھے دیے انہوں نے. اب یہاں پہ میں جا کے اگر یہ ذکر نہ کروں کہ وہاں پہ ہمارے دوست ہیں چنیوٹ سے سردارزادہ حسین عباس سید, تو یہ بڑی ساتھ ناانصافی ہوگی کہ انہوں نے تو اپنا تن من دھن سب کچھ اس گیم پہ قربان کر دی. تو اس نے وہاں پہ ہم رائڈرز کے لیے اپنی پوری جتنی ان کی یہ ٹینٹ پیگنگ کی برادری ہے, ان سب کے لیے اپنی ذاتی زمین پہ انہوں نے ایک بہت اچھا اسٹیڈیم بنایا. اور وہاں پہ وہ جو بندہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے وہ سید زادے ہیں, اس کے باوجود وہ لوگوں کی خدمت اس طرح کرتے ہیں جس طرح وہ بالکل ایک بندے کا فرض عین ہوتا ہے کہ میرے گھر آئے ہیں اور میں نے کو اٹھا کے رکھنا ہے. سچ الفاظ میں کہوں تو بالکل وہ ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھتا ہے بندوں کو. تو اتنی وہ محبت اور اتنی وہ عزت دیتا ہے لوگوں کو, وہ بڑی دیدنی ہوتی ہے. اس کے بعد گراؤنڈز یا مینجمنٹ کی بات کریں تو سبزادہ صاحبان ہمارے سبزادہ سلطان محمد علی صاحب, ان کی ساری ٹیم 2-3 ایونٹ سال میں وہ اپنے ذاتی ہرتے پہ کرتے ہیں. تو لمبا میں ہوتا ہے ایونٹ, ایک ادھر خوشاب میں ہوتا ہے. الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ جو آرگنائزیشن ہے, وہ جو آرگنائز کرتے ہیں وہ بھی پیچھے بات ہے ہر چیز. گراؤنڈ سب سے ٹاپ کلاس کا, گراؤنڈ کی ارینجمنٹ سب سے ٹاپ کلاس کی, مہمانداری, مہمانوں کو سنبھالنا, وہ بھی ان کے پیچھے بھی بس. تو الحمدللہ جو ہے نا, یہ اس طرح کے نیزہ بازیاں ہمیں الحمدللہ وہاں پہ جانے کا موقع بھی ملتا ہے, اور مہربانی بھی کرتے ہیں سارے بھائی. تو یہ مطلب یہ چیزیں تھوڑی سی جدت آئی ہے ساری چیزیں. دوسرا پھر ہم بھی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ F9 میں سارے دوست مل کے تو یہاں پہ آرگنائز کرتے ہیں, کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ شہر ہے, یہاں پہ پھر تھوڑا سا ہم تعداد کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے, ہر بندے کا اپنا وہ ہوتا ہے, تھوڑا سا سرکاری اداروں کو بھی ہمارے ساتھ تعاون ہوتا ہے. تو پھر وہ کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ جتنا بہتر سے بہتر کریں اس کو کر سکیں. تو الحمدللہ وہ بھی تقریباً کوئی پچھلے 14-15 سال سے ہو رہی ہے نیزہ بازی, یہاں پہ ہر سال ہوتی ہے. تو الحمدللہ وہ بھی اچھی چل رہی ہے, مگر اس میں تعداد کی وجہ سے تھوڑا سا ہم پریشان ہو جاتے ہیں, لوگوں کو انکار کر بھی نہیں سکتے, مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. تو وہ الحمدللہ جو نا سارے دوست ہمارے ساتھ یہاں پہ شاہ صاحبان ہیں, وہ بڑا تعاون کرتے ہیں اس میں, بلکہ وہ ٹوٹلی جو نا بھائی ہمارے وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں سارا اس ایونٹ کو باقاعدہ, جس طرح ایک میزبان کی حیثیت سے وہ سارے لوگوں کو ساتھ شفقت محبت اپنی ساری بات. پچھلے 6-7 سال سے ہر آنے والا دن جو ہے وہ عروج کی طرف جا رہا ہے نیزہ بازی کا. تو کیا سمجھتے ہیں, کس چیز کو دیکھ کے ہمارے نوجوان 8-8 سال کے بچے بھی جو ہیں وہ بھی نیزہ بازی میں ہم نے گھوڑے بگاتے دیکھیں, تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہر طرف گھوڑے ہی گھوڑے نیزہ بازی کی بات ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ نیزہ بازی کو جو ہے نا وہ فروغ مل رہا ہے. آپ اس کو کدھر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, گیم نے تو اوپر جانا ہی ہے. یہ جو جانور ہے اس کا اپنا بخت ستارہ ایسا ہے کہ اس سے تو عروج پکڑنا ہی پکڑنا ہے. اس گیم کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ سارے گیم, آپ کو میں نے گزارش کی کہ جی ہم نے جب شروع کی تھی تو یہ اس کی شکل اور تھی, آج اس گیم کی شکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, مختلف ہے ساری چیزیں. نئی جنریشن کا آنا تو ڈیفینیٹلی بنتا ہے اس میں, کیونکہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, تھوڑا سا کوئی وہ ٹک ٹاک کا دور بھی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو وہ کچھ لوگ وہ دیکھ کے آتے ہیں, مگر وہ ٹکتے وہی ہیں جن کو گھوڑوں سے محبت ہوتی ہے. جو گھوڑے کے ساتھ دل سے محبت کرتا ہے, جو گھوڑے کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے, گھوڑا اس سے مانوس ہو جاتا ہے, پھر اس کو جو ہے اس گیم کو, اس جانور کو چھوڑنا مشکل ہے جی. تو جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ تو آتے ہیں کو چلے جاتے ہیں, مگر جو شوقین ہیں وہ اس گیم میں ہیں, رہیں گے اور رہتے ہیں وہ.
سر نیزہ بازی کی سیر گفتگو ہوئی، سواری کی سیر گفتگو ہوئی، گھوڑوں کے اوپر بھی آپ نے بڑا ڈیٹیل بتایا. نئے آنے والے جو رائڈرز ہیں، تازی دار جو نئے بندے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یار ہم بھی بچہ لے لیں کوئی اور اس کو رکھیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو بنائیں، سیکھیں، خود بھی سیکھیں، اس کو بھی بنائیں، نیزہ بازی نہیں کے لیے کوئی میسج. دیکھیں بلال بھائی، جو نئے رائڈرز ہیں نا جی، ان کو تو یہ مشورہ میں کبھی نہیں دوں گا کہ وہ جی بالکل کو بچہ گھوڑا لے کے اس کو پال کے تو اس کے اوپر رائڈنگ سیکھیں. صحیح. دیکھیں جو نئے بچے آ رہے ہیں ان کو تو میچور گھوڑے چاہیے. ٹھیک ہے. وہ کمر خان صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جی گھوڑا آپ کا پہلا استاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو گھوڑا جو ہے جی وہ آپ کو ساری چیزیں خود سکھاتا ہے. جس گھوڑے نے کچھ سیکھا ہوگا، کسی اچھے استاد کا بنا ہوگا، تو وہ تو آپ کو سکھائے گا. جو بالکل نیا بچہ ہے، جس کو بھی خود ٹریننگ کی ضرورت ہے، وہ آپ کو تو کچھ نہیں سکھائے گا. الٹا آپ جو ہے نا اس سے وہ اپنے شوق سے دستبردار ہو جائیں گے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جو نئے رائڈرز آتے ہیں وہ میچور گھوڑا، اچھی عمر کا گھوڑا لیں، اس پہ ٹینٹ پیکنگ نیزہ بازی سیکھیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ ٹینٹ پیکنگ شروع کی تھی تو میں نے جو فرسٹ گھوڑا لیا تھا تو بڑا اچھا تھا جی، مشکل 5 کنار مشکا تھا جی. تو استاد محترم نے مجھے ساتھ ایک اور گھوڑا لے کے دیا، میچور گھوڑا، کہ یار اس پہ جو ہے نا تم اب رائڈنگ بھی کرو، اور کیونکہ یہ گھوڑا جو ہے نا تم سے ڈر ہے تو یہ کوئی تمہارا نقصان نہ کر بیٹھے. الحمدللہ جب ہمارا ہاتھ بیٹھ گیا تو اس تلخ گھوڑے کو میں خود اڑاتا رہا ہوں. آن دی ریکارڈ ہے ساری چیزیں. وہ سر تازی داروں کے لیے اور گھوڑے کی تعظیم کے لیے ہماری عوام الناس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، تعظیم تو اس جانور کی الحمدللہ ازل سے ہے. اس جانور کا جو بخت ہے وہ اپنا ہے. اس کا ماتھا دیکھیں تو الحمدللہ یہ بخت والا جانور ہے. جس گھر میں ہوگا اس میں خیر ہی خیر ہوگی. جو نئے دوست آتے ہیں، سب سے پہلے تو اس کے ساتھ وہ اتنی محبت اپنی پیدا کریں کہ اس کے یہ رسیم ان کے اندر چلے جائیں، وہ ان کے اندر سے نکل نہ سکیں. یہ پھر گھر کا فرد بن جاتا ہے جی. پھر آپ کے بچوں سے آپ کو زیادہ عزیز ہوتا ہے. جب اس حد تک آپ محبت کرتے ہیں اس جانور کے ساتھ، تو یہ پھر آپ کو وہ رپلائی بھی دیتا ہے کہ جی کیونکہ یہ بیسیکلی محبت والا جانور ہے، غصے والا نہیں، غیرتی جانور ہے. اس کے ساتھ سختی کریں گے، آگے سے یہ بھی سختی کرے گا. اس کے ساتھ آپ محبت کریں گے تو اس کا آپ کو رسپانس دے گا لازمی. سر آخر میں ہمارے ناظرین کو ایک شعر سنائیں. آپ کی نظر اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. جی ناظرین، یہ تھے حاجی کیسر محمود صاحب. بڑی تفصیل سے انہوں نے دیسی نیزہ بازی، انٹرنیشنل نیزہ بازی اور آرچری کے بارے میں بتایا، گھوڑے کے بارے میں بتایا، اور تازی داری جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا. نئے آنے والے جو رائڈرز ہیں ان کے لیے میسیج دیا. تو ناظرین، اگلے نئے مہمان تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.